बुजुर्गों की गुस्ताखी ना करें, बड़ी पहुंची सरकार में। भाई ये कहां पहुंची हुई है? कुरान अल्लाह के दोस्तों का तसव्वुर हमारे सामने वादे कर रहा। वह युहिब्बुल मुतताहिरीन, पाकीज़ा रहने वालों को दोस्त रखता है, जो 6-6 साल से गुस्ल नहीं करते। इस चक्कर में शाह साहब ने मना किया गुस्ल नहीं करना, क्योंकि अगर मैं नहा लिया तो वो गुदड़ी के अंदर जितनी तसव्वुफ की खाक भरी हुई वो भी निकल जाएगी। ये अल्लाह के दोस्त नहीं है। अल्लाह की दोस्ती का दावे करने वालों की जेब के अंदर मिसवाक रहती है, K2 सिगरेट का डब्बा नहीं रहता। सिगरेट पीने वाले, बीड़ी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, नस्वार खाने वाले, अल्लाह माफ फरमाए, कभी नस्वार खाने वालों के कमरे के अंदर चले जाओ, सही 5 मिनट में या उल्टी आ जाती है या भागने को दिल करता है, इतनी बदबू। तो जिसमें बदबू है, जो बदबू को पसंद करता है, बदबू के मकाम पर रहता है, बदबू उसकी जिंदगी बन चुकी है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्त है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशबुओं वाले रसूल। आने वाला आया, दरवाजा बजाया, आका अलैहि सलाम का पूछा, मोमिनों की मां ने जवाब दिया घर पे नहीं है। कहने लगा मैं वापस पलटा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़ी, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ गए हैं? जिधर से आप गए थे वो गली खुशबुओं से महक रही थी। मुस्तफ़ा अलैहि सलाम लेटे हुए, माथे पर पसीने आए, आगे भागने वाला पहुंचा, पसीने को डबिया के अंदर बंद कर लिया। आका ने पूछा ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? कहा आका आपके माथे का पसीना है, हमारी ईद की खुशबू है। वो खुशबू दुनिया की किसी खुशबू में नहीं है जो मोहम्मद के पसीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुशबुओं वाले, ये मोहब्बत वाले, ये सफाई वाले, ये सुथराई वाले अल्लाह के दोस्त हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते पहला काम मिसवाक का, मुंह साफ करने का। कहा मैं डरती कि आप कहीं इतनी शिद्दत से, इतनी ज्यादा मिसवाक करते हैं, कहीं आपके दंदान की ये जगह छिल ना जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मुझे उम्मत पे मुश्किल का खदशा ना होता मैं हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। ये कहां का पैमाना बन गया मोहब्बत का? औलिया अल्लाह का ठप्पा लगा लिया कि जो मलंग है, जो नंगा है, जो लंबे बालों वाला है, जो परागंदा हाल है, जो गुदड़ियों में पड़ा है, उसके बारे में समझते हैं कि ये सब औलिया अल्लाह है, ये सब पहुंचे हुए सरकार, ये सब नशेई हैं।
یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ بھنگ کے دوست ہیں۔ ان کو مولویوں نے بھنگ پینے کا ہی حکم دیا، کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، بھنگ ایک کرنٹ ہے، بھنگ پیتے ہی مولا علی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ سرکار امیر کائنات دا ملنگ، اس لفظ تو الرجک نہ ہوئے بھی یہ ملنگ کملا ٹبر ادو بھی سکا۔ خدا غری کے رحمت کرے میرے استاد المعظم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ، انہوں نے ایک مولوی آکھن لگا ویلا ٹولا ملنگا دا پھردا ہے کسے کام کار تے لاؤ۔ انہوں نے آکھا جی یہ تبلیغ کر دے۔ اس آکھا کہاں تبلیغ، سارا دن بھنگ پی کے بے ہوش پہ رہندے۔ انہوں نے آکھا یہ ہوئی تا کرنٹ ہے، یہ بھنگ پی کے بے ہوش ہو کے بھی علی نو پہچان گئے تو چنگی پلی ہوش وال بھی نہیں پہچان سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا علی تمہارے اس جھوٹ سے پاک ہیں، بلند ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا، یہ کہتا ہے جی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بھنگ پینے سے اللہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے، ڈائریکٹ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، ہماری کال مل جاتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ علی مولا، من کنت مولا فہاز علین مولا، کہ جس کا خدا فرماتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علین مولا۔ دوسری طرف یہ فقر کا ہے کہ الفقر و فقری الفقر و مینی، فقر مجھ سے ہے، میں فقر میں سے ہوں۔ ہم یہ اس لیے پیتے ہیں کہ ہمارے رب سے ڈائریکٹ ہماری کال جڑتی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو پاکیزہ لوگوں کو اللہ کا ولی قرار دے رہا۔ مالک فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، میں غفار ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، جو معافی مانگے، جو گناہوں سے الگ ہو جائے۔ توبہ کرنے کے ساتھ شرط کیا ہے؟ وَآمَنَ، پھر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، توحید کو نہیں سمجھتا، توحید کو نہیں مانتا، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی نظر دیتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے ناموں پر بچوں کے نام عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الحسین، عبد الامام، عبد الزہرا رکھتا ہے، پیر دتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش نام رکھتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایمان میں جھوٹا ہے، اس کی کوئی توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ توبہ کے لیے شرط ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، پھر راہ راست پہ چل پڑے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کرنے والا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ توبہ کرنے سے کامیابی انسان کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان، سب کے سب اللہ کے دربار میں معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یقین مانیے آج کے دور میں انفرادی توبہ کی بھی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں جو ہم اندھیروں میں چھپ کے انفرادی طور پہ کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس پہ ملتیں اور قومیں اکٹھی ہو کر وہ گناہ کرتی ہیں۔ کچھ قوم کے مشترکہ گناہ ہیں، کچھ امت کے انفرادی گناہ ہیں، جس کی وجہ سے آج عذاب کا کوڑا کلمہ پڑھنے والوں کے سروں پہ برس رہا ہے۔ اور ان جرموں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لیکن لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس کا علم حاصل کیا، نہ اس کا علم آگے کسی کو پہنچایا، نہ لا الہ الا اللہ کو اپنے معاشرے میں غالب کیا، نہ اپنے گھروں میں غالب کیا، نہ اپنے وجود پہ غالب کیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو بندہ اللہ کا، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ انڈیا کا رہنے والا ہو اور 15 اگست کو اپنے گھر پر جھنڈا بجائے، ہندوستان کا لگانے کے پاکستان کا لہرا دے، یہ معاف ہو جائے گا؟
پولیس گرفتار نہیں کرے گی اسے. وہ کہ جی آپ کیوں گرفتار کرو, میں نے جھنڈا ہی لگایا, میں ویسے تو اوریجنل انڈین ہوں, میرا اقامہ, میرا پاسپورٹ, میرا شناختی کارڈ, میرا جدی پشتی دادا پردادا سب انڈیا کے رہنے والے, جھنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا میرے ملک میں دشمن کا جھنڈا ہو پاکستانی, اور وہ اپنے پاکستان میں 14 اگست والے دن بڑا سارا جھنڈا انڈیا کا لہرا دے, ایجنسی اٹھا کے نہیں لے جائیں گی اسے, ادھر پتا کرو راہ سے اس کا تعلق ہوگا, وہاں سے اس کے لیے فنڈ آتا ہوگا. وہ کہ جی کیوں جھنڈے پہ آپ آ گئے ہو؟ میں پاکستانی, اوریجنل پاکستانی, میرے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا سارے پاکستانی, ایک جھنڈے سے کیا لگے گا؟ ملک ہمارا, زمین ہماری, وطن ہمارا, جھنڈا دشمن کا. ارے آپ اللہ کے بندے ہو, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی اولاد, آپ کا گھر, یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے, سب کا مالک اللہ ہے, آپ بندے اللہ کے, آپ کے بیوی بچے بندے اللہ کے, آپ کا گھر نعمت اللہ کی, اس پہ ڈش انٹینے کی لعنت سجا کر یہاں شیطان کا جھنڈا نہیں لگا دیا آپ نے؟ یہاں موسیقی کی آواز 24 گھنٹے گونجتی ہے, یہ شیطان کا جھنڈا نہیں لگ گیا؟ بندے رحمان کے ہو, جھنڈا شیطان کا لگ جائے, اللہ راضی ہوگا ایسے لوگوں سے؟ میری باتیں ہو سکتا ہے کسی کو کڑوی لگ رہی ہو, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. نہیں بھی معاف کرو گے, میں نے آپ سے قربانی کی کھالیں نہیں مانگنی, میں نے چندے کا سوال نہیں کرنا, 11ویں کی کھیر نہیں مانگنی. آج جتنی بربادی گھروں میں, محلوں میں, معاشروں میں, ملکوں میں, اپنے پاؤں پہ ہم خود کلہاڑی مار رہے ہیں, اتنا باہر بیٹھا ہوا کافر بھی نہیں مار سکتا. آپ دیکھتے نہیں؟ اللہ مال کے فتنے سے بچائے, یہ دعا کیا کرو. اللہ فقر کے فتنے سے بچائے, یہ دعا کیا کرو. فقر بھی فتنہ ہے اور مال کی کثرت بھی. جیب بھر جائے چودھری صاحب کی, آپ دیکھتے نہیں؟ پھر چودھری ہر بیٹے کو اس کے کمرے میں انٹرنیٹ لگا کے دے دیتا ہے, ہر بیٹے کا ڈش انٹینا الگ, اس کا ریسیور الگ, اس کا ٹیلی ویژن الگ, ہر کمرے میں بیٹی کا کمرہ الگ, بیٹے کا الگ. دنیا جہان کی بربادی اور ہلاکت کا سامان دے کر اب وہ خیال کرتے ہیں جی بیٹا ہمارا تہجد گزار بنے گا. اور جب وہ عزت کی دہلیز کو پار کر جاتی ہے, یہ عزت کی دہلیز کو چھلانگ جاتا ہے, پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں, مولوی صاحب پگڑی اچھال دی گئی, عزت رل گئی, لڑکی نے یہ کر دیا, لڑکے نے یہ کر دیا, دعا کرو یہ نیک بن جائیں. ان کو برباد تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا. میرے جملوں کو یاد رکھنا, جو اپنے بچوں کو بلا روک ٹوک انٹرنیٹ کا موبائل, انٹرنیٹ کے کنیکشن, ڈش انٹینے کے کنیکشن, انٹرنیٹ تک رسائی اپنے گھروں میں, ان کے کمروں میں خفیہ پہنچاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں اژدہا پکڑا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی میری بچی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بڑا اعتبار ہے. آپ کو کیا اعتبار ہے؟ آپ کو اپنے بچے پر کیا بھروسہ ہے؟ محمد کریم بیان فرماتے ہیں جہاں ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہوگا, تیسرا شیطان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑا اعتبار ہے, میری جوان بیٹی کو ایجوکیشن کالج میں پڑھ لے, کوئی حرج نہیں, ٹیوٹر کے پاس جا کے انگلش پڑھ لے, کمرے کے اندر